रहे हैं कि जल्दी जल्दी से जो है वो सर्वे को जो है तमाम पजीर करें और फिर जो आगे सो खुदाम के शुक्र करते हैं। आज हम आगे जो है वो मुकद्दस यिर्मयाह की जो है वो किताब का सर्वे करेंगे और मुकद्दस यिर्मयाह की किताब को थोड़ा सा जो है वो उस पर नज़रसानी करेंगे और अब्वाब में से चूँकि शॉर्ट टाइम की सर्वे हम स्टडी सीख रहे हैं और फिर इसमें से जो है वो हम होते हुए गुजरेंगे। अगर आपके पास कलाम खुदा है तो आप जो है वो ज़रूर इसे निकाल सकते हैं। हम यिर्मयाह की किताब के सर्वे को जो है वो देखेंगे। आप ऊपर लिख सकते हैं मुकद्दस यिर्मयाह नबी की किताब का सर्वे। यिर्मयाह के नाम का मतलब है खुदा उठाएगा, खुदा बेदार होगा। ये मुकद्दस यिर्मयाह के जो है वो नाम का मतलब है और इसके जो राइटर हैं वो भी मुकद्दस यिर्मयाह और जिसका रेफरेंस आप लिख सकते हैं यिर्मयाह पहले बाब की पहली वर्ष जो है वो आप तिलावत कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल सबूत मिल जाएगा कि ये किताब मुकद्दस यिर्मयाह ने ही जो है वो तहरीर की है। इसके कुल 52 चैप्टर हैं। इसके टोटल 52 जो है वो बाब हैं और इसकी जो तहरीर है, जब ये किताब लिखी गई तो कहा यह जाता है कि ये तकरीबन 580 कबल अज़ मसीह से लेकर तकरीबन जो है जाती है ये किताब। कहा यह जाता है, कुछ राइटर इसमें थोड़े से जो आलिम हैं, जो सर्वे की जिन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स तहरीर की हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती हैं, बाइबल यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर इसकी 2 सने तसनीफ़ जो है वो बताई जाती हैं। एक सने तसनीफ़ ये बताई जाती है कि ये 580 से लेकर 630 कबल अज़ मसीह के दौरानिए में ये किताब लिखी गई और दूसरी ये बताई जाती है कि ये 580 कबल अज़ मसीह से लेकर 585 मीन्स के 15 साल के अरसे में जो है ये किताब तहरीर की गई। कुछ राइटर इस बात पर जो है वो मुत्फिक हैं, लेकिन ये बात हकीकत है, ये बात सादिक है, ये बात जो है वो आसमानी सच्चाई पर मुलब्बस है कि ये किताब इल्हामी है और मुकद्दस यिर्मयाह ये हवा खुदा के हकीकी नबी और बड़े नबियों में से और फिर जो कुछ इन्होंने कलाम सुनाया, नबूवतें की और वो सब कुछ खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक जो है वो है। इस बात को ज़रूर आप जो है वो याद रखें। इस किताब की जो कलीदी आयात हैं, जो बड़ी ख़ास और मेन वर्सेस हैं यिर्मयाह की किताब की, वो आप आ, लिख सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। बाद में मैं रेफरेंस सिर्फ आपको बताऊंगा। यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। यिर्मयाह 2 की 20 कुलीदी आयत है। फिर यिर्मयाह तीसरे बाब की पहली 3 वर्सेस हैं। फिर यिर्मयाह 7वें बाब की 30वीं आयत से लेकर 34वीं वर्ष तक है और फिर यिर्मयाह 16वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक है। फिर यिर्मयाह चैप्टर नंबर 17 और उसकी वर्स नंबर 19 पर 19 जो है ये कुलीदी वर्स है और फिर यिर्मयाह 29वें बाब की 10वीं और 11वीं वर्स और फिर जो है यिर्मयाह चैप्टर नंबर 52 मीन्स के आखिरी चैप्टर और उसकी 12वीं और 13वीं जो है वो वर्स वर्स जो है ये कुलीदी जो है वो वर्स है। सो ये इसकी कुलीदी वर्सेस थी और मैं थोड़ा सा आपको यिर्मयाह की बुलाहट के मुतालिक जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप तहरीर कर सकते हैं कि यिर्मयाह की किताब को मंदरजा झैल हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ठीक है जी। और ये 2 से 3 से 4 हिस्से हैं। पहला यिर्मयाह की बुलाहट, दूसरा हिस्सा
یہودا کی مملکت اور بادشاہوں کے لیے خدا کا پیغام جو یواش، یوکیم، یہویاکین اور صدوکیہ بادشاہ کے دور حکومت کے دوران جو ہے کیے گئے جو پیغام تھے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرے حصے میں یرمیہ کے سیکرٹری جسے منسی کہا جاتا ہے، باروک کی یادداشتوں سے مواد جس میں یرمیہ کی زندگی کے اہم واقعات اور منفرد جو ہے وہ نبوتیں شامل ہیں، یہ تیسرا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو جامعہ خلاصہ میں جو ہے مقدس یرمیہ نبی کی کتاب کے جو ہے وہ متعلق ہیں۔ اور جو چوتھی ہے اس کی جو چوتھا پارٹ ہے یرمیہ کی کتاب کا، کہا جاتا ہے کہ یروشلم مطلب بنی اسرائیل قوم یروشلم اور اسیر ہو کر بابل جانے کے حالات بھی شامل ہیں۔ تواریخی طور پر یرمیہ بہت احساس آدمی تھا، اسے اپنے لوگوں سے گہری محبت تھی، اسے ان کے لیے سزاؤں اور قہر و غضب کا اعلان کرنا سخت ناپسند تھا۔ کئی بار وہ اپنے دکھ اور تکلیفوں کے بارے میں گہرے جذبات سے بات کرتا ہے جو اسے اس لیے برداشت کرنی پڑی کہ خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اور یقین کریں مقدس یرمیہ کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ رونے والا نبی ہے۔ اور پھر کہا یہ بھی جاتا ہے کہ مقدس یرمیہ جو ہیں یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آنسو 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 بہائے ہیں۔ بلکہ اگر آپ نے یرمیہ کی کتاب کو کبھی پڑھا ہو تو یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی اور میری آنکھیں چشمہ ہوتی اور میں شب روز اپنی بنت قوم کے لیے جو ہے وہ آنسو بہاتا رہتا۔ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقدس یرمیہ شادی کے لیے جا رہے تھے اور خدا نے اسے شادی کرنے سے منع کیا، اور خدا نے سے کہا نہیں نہیں شادی نہیں کرنی، آپ میرا پیغام لو اور جا کر میری قوم کو بتاؤ۔ اور یہ چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں بس جو ہے وہ جا کر شادی کروں اور اپنے گھر میں کسی کسی جو ہے وہ زندگی بسر کروں، اور راست بازی ایمانداری جو میری ذاتی ایمان کے ساتھ منسلک ہے، میں اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا خوشحال گھرانہ جو ہے وہ بنا کر زندگی کو جو ہے وہ بسر کر سکوں۔ لیکن خدا کا پیغام اس کے لیے ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خدا نے سے کہا کہ ابھی تجھے شادی نہیں کرنی، اب تو جا اور جو باتیں میں تجھے بتاتا ہوں وہ تو جا کر بار بار جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مقدس یرمیہ بار بار جاتے اور چلا چلا کر جو ہے اسرائیل کے خدا کا پیغام بنی جو ہے وہ قوم کو، خدا کی قوم کو جو ہے وہ بتاتے، اور پھر بڑے دکھی ہوتے کیونکہ یرمیہ کی نبوتوں کو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ یہ مقدس یرمیہ کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں کچھ جو ہے ضروری باتیں میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ اب مقدس یرمیہ کے کتاب کے سٹرکچر خاکہ پر جو ہے وہ آ جائیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں اوپر، میں آپ کو اس کے خاکے میں، اس کے سٹرکچر میں بھی میں آپ کو 4 سے 5 حصوں میں اس کتاب کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یرمیہ کو بلاوا اور اسے ذمہ داری دیا جانا ہے، اور یہ یرمیہ کی کتاب اس کے پہلے باب میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے یہودا کے بارے میں یرمیہ کا نبوتی فرمان، کہ مقدس یرمیہ نے یہودا کے بارے میں جو نبوتیں کی، اور یہ نبوتیں جو ہے وہ دوسرے باب سے شروع ہو کر چیپٹر نمبر 33 تک، 33ویں باب تک جو ہے یہ نبوتیں جاتی ہیں، اور یہ نبوتیں مختلف طریقہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اس کی جو پہلی نبوت ہے میں اس کے بارے میں آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت کے بارے میں مقدس یسوع نے نبوت کی، دوسرے باب سے شروع ہوتا ہے اور
29वें बाब तक जो है ये सारा सिलसिला जाता है। जो पहली नबूवत अदालत के बारे में की, लिखा है कि यहूदा की बगावत और आने वाली तबाही के बारे में मुकद्दस यिर्मयाह ने बयान किया। दूसरे बाब से शुरू होता है और छठे बाब पर जाकर जो है ये खत्म होता है। दूसरी जो नबूवत की, यहूदा की हमाकत और मजहबी रियाकारी, ये मजहबी रियाकारी, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, यहूदा की हमाकत और मजहबी रियाकारी। और यकीन करें आज ये बहुत ज्यादा है इस जमाना में, चर्चिस में है, मिनिस्ट्रीज में है, कलीसियाओं में है, बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस में जो है ये हमाकत और मजहबी रियाकारी जो है भरी पड़ी हुई है। कोई कहते हैं जी हम जबरदस्त डिनोमिनेशन है, हम आखिर से हैं, हम शुरू से हैं, और ये हमाकत की बात है। कोई डिनोमिनेशन शुरू से नहीं है। अव्वल और आखिर इसराइल का खुदा और मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। वो शुरू से है और वो ही आखिर में रहेगा। और फिर मजहबी रियाकारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मजहबी रियाकारी है। उस वक्त भी बड़ी मजहबी रियाकारी थी। उस वक्त की मजहबी रियाकारी को अगर आपने स्टडी करना है तो 7वें से लेकर 10वें बाब तक आप इसकी स्टडी कीजिएगा। आपको यहाँ पर मिलेगा कि किस तरह से जो है ये यहूदा ने जो है वो मजहबी रियाकारी की। और ये इतनी खतरनाक मजहबी रियाकारी थी और आज भी इतनी खतरनाक मजहबी रियाकारी है कि यकीन करें कि अगर आप मजहबी उनके चर्चिस में इंतजाम को, सिस्टम को देखें तो सियासत से भरी पड़ी है सब कुछ। आपको पुलपट पर खड़े होने वाला शख्स जब कलाम सुना रहा होगा तो बड़ा स्पिरिचुअल लगेगा, आपको बड़ा रूहानी लगेगा, और वो ऐसी ऐसी बातें करेगा कि जैसे खुदा के भेदों की सारी समझ उसी को दी गई है। लेकिन जब आप उसके किरदार पर निगाह करेंगे तो आपको टोटली रियाकारी नजर आएगी, और इसे मजहबी रियाकारी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, यहूदा की खुदा के ऐसे बेवफाई, खुदा ने जो ऐद की है इन्होंने बेवफाई की। और ये बेवफाई आपको 11 से 13वें बाब में आपको मिलेगी। चौथी बात, यहूदा की नागुज़ीर अदालत, बीस के बड़ी खतरनाक अदालत के बारे में खुदा ने यिर्मयाह के सबब से जो है वो बयान किया। ये 14वें और 15वें बाब में आपको मिलेगी। पांचवी जो अदालत के बारे में नबूवत की, यिर्मयाह की इंतहाई तन्हाई और यहूदा के गुनाह। ये फिर कोट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रुका हूँ एक सेकंड के लिए। यिर्मयाह की तन्हाई और यहूदा के गुनाह आपको 16वें और 17वें बाब में बड़े वाज़िह नजर आ जाएंगे। और छठा पॉइंट है, कुम्हार से यिर्मयाह के लिए लेसन लेना, सबक लेना। खुदा से कहता है जा उठ और कुम्हार के पास जा। और ये पांचवी जो है वो अदालती नबूवत यहाँ पर आपको मिलेगी, जो मुकद्दस यिर्मयाह को खुदा ने उस कुम्हार के घर में जो है वो सिखाई। और ये 18वें और 19वें बाब में आपको मिलेगा। और 7वें नंबर पर यिर्मयाह का नोहा, रोना उसका अपनी बिनते कौम के लिए। ये पूरा 20वां बाब आप पढ़िएगा। 8वें नंबर पर बदकार बादशाहों, झूठे अंबिया और नामकबूल लोगों के खिलाफ यिर्मयाह की नबूवत। बादशाह भी बदकार हैं, जो उन्होंने अपने लिए खुद नबी बनाए वो भी झूठे हैं, और जो 7 सलाहकार लिए हैं वो भी खुदा की नजर में नामकबूल थे। और यिर्मयाह वो खुदा कहता है जा भाई जाके इनके खिलाफ नबूवत कर। और ये आसान नहीं था। और यिर्मयाह डायरेक्टली जाकर बात करता था, डायरेक्टली किसी के चेहरे पर जाकर कहना कि खुदा कह रहा है तू नहीं सही कह रहा, तू गलत कर रहा है, तेरे फैसले गलत हैं, तेरे नबी झूठे हैं, और तूने जिन्हें सलाहकार बनाए ये दुरुस्त नहीं है। ये तुझे कौम के बारे में, खुदा के बारे में, खुदा के काम के बारे में और लोगों की बेहतरी और भलाई के बारे में, मुल्क को अच्छा चलाने के बारे में ये अच्छे सलाहकार नहीं है। और ये डायरेक्ट उनके खिलाफ नबूवत थी, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। और वो जरा नहीं डरता था कि मुझे पकड़ेंगे, अदालत में ले जाएंगे, मारेंगे, घसीटेंगे। इसे खुदा का रूह दिलेरी से इस्तेमाल कर।
اگر آپ نے تموتھیس کے خطوں کو بڑے دھیان سے پڑھا تو لکھا ہے مقدس پالوس تموتھیس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، چونکہ مقدس تموتھیس تھوڑا سا جب خدمت میں گئے ایز اے پاسبان، ایز اے چرواہا، ایز اے پاسٹر، تو تھوڑے سے وہ گھبرائے، اور مقدس پالوس کو جب علم ہوا تو یہ مقدس پالوس نے سے کہا کہ تموتھیس فرزند، تجھے دہشت کی روح نہیں دی بلکہ تجھے خدا نے دلیری، محبت اور حلم کی روح بخشی ہے۔ اور یہاں پر یرمیہ کی زندگی میں بڑی دلیری کی روح جو ہے وہ ملتی ہے کہ کس طرح سے وہ نبوت کرتا ہے، کس طرح سے وہ خدا کے کلام کی آواز کو لوگوں تک ایز اٹ پہنچا رہا ہے۔ 9ویں نمبر پر جو انہوں نے عدالت کے متعلق نبوت کی، وہ آنے والی بابلی اسیری تھی کہ آپ بابل کے اسیری میں کس طرح سے چلے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد بحالی کے بارے میں پھر وعدے ہیں، امید نظر آتی ہے، اور یہ آپ کو 30ویں اور 33ویں باب میں جو ہے وہ ملیں گے کہ خدا کے اس کے لوگوں کے لیے خدا کی بحالی کی وصیت آپ کو یہاں پر نظر آئے گی۔ اور داؤد کے ساتھ خدا کی عہد کی تکمیل آپ کو 33ویں باب میں جو ہے وہ بڑے دھیان سے جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یرمیہ کی کتاب کا جو سٹرکچر ہے، اس کی کتاب کا جو خاکہ ہے، جو چیپٹر 52 چیپٹرز ہیں، یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور میں نے ابھی آپ کو دوسرا بتایا، ابھی میں تیسرے حصے پر جو ہے وہ جلدی سے آج جا رہا ہوں۔ یرمیہ بطور نبوتی نگہبان، یہ 34ویں باب سے 45ویں باب تک ہے، اور یہ نبوتی نگہبان کیا تھا، اور یہاں پر مقدس یرمیہ کیا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بادشاہوں کو تنبیہ 34ویں باب میں، اور انہیں بتا کیا رہے ہیں، بے ایمان حاکموں کے لیے درس 35ویں باب میں، اور پھر یرمیہ کے نبوتی تومار کا جلایا جانا 36ویں باب میں آپ کو ملے گا۔ پھر یرمیہ کی دوبارہ قید بندی، دوبارہ قید میں 37ویں اور 38ویں باب میں آپ کو ملے گا۔ یہ ساتھ ساتھ قید ہوتا، ساتھ ساتھ منادی کرتا، باہر نکل کر آتا، پھر جناب حکومت کے خلاف، بادشاہوں کے خلاف جو ہے وہ بڑے معتبر لوگوں کے خلاف جو ہے یہ منادی کرنا شروع کر دیتا۔ اور پھر آگے یروشلم کا زوال آپ کو نظر آئے گا، یہ چیپٹر نمبر 39 ہے۔ آگے جدلیہ کا قتل اور یرمیہ کی مصر میں اسیری، یہ آپ کو 40ویں باب سے 43ویں باب تک یہ آپ کو سین سارے جو ہے وہ نظر آئیں گے وہاں پر، جب آپ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور آگے یروشلم کے زوال کے بعد یرمیہ کی خدمت آپ کو تھوڑی ڈفرنٹ نظر آئے گی یہاں پر۔ یہ چیپٹر نمبر 44 سے شروع ہوتا ہے اور یہ 45 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو تیسرا بڑا حصہ ہے ان ابواب کا 34ویں سے 45ویں تک، یہاں پر اختتام پذیر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آگے چوتھا جو بڑا حصہ ہے وہ 46ویں باب سے شروع ہوتا ہے، اور یہ آگے جو ہے آپ کو 51 چیپٹر تک جو ہے وہ جاتا ہوا آپ کو ملے گا۔ اور اس میں مقدس یرمیہ نے قوموں کے بارے میں نبوت کی۔ یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا، جو چوتھا حصہ اس کتاب کا، اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ مقدس یرمیہ نے اقوام کے متعلق جو ہے وہ نبوتیں کی، اقوام کے بارے میں مقدس یرمیہ نے نبوتیں کی۔ سب سے پہلے جو نبوت کی مقدس یرمیہ نے، وہ مصر کے خلاف نبوت کی، یہ آپ کو 46ویں باب میں ملے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فلسطینیوں کے خلاف جو ہے وہ مقدس یرمیہ نے نبوت کی، یہ آپ کو 47ویں باب میں ملے گا۔ مواب کے خلاف نبوت آپ کو ملے گی، یہ 48ویں باب میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اب بنی امون کے خلاف جو ہے وہ مقدس یرمیہ نے نبوت کی، اور یہ قومیں ہیں، سوری بڑی معذرت کے ساتھ بڑے دھیان سے سنیے گا، یہ قومیں ہیں، اور یہ تیسری بڑی قوم تھی، چوتھی بڑی قوم تھی امون، جس کے خلاف چیپٹر نمبر 49 میں یرمیہ نے نبوت کی۔ اور پھر آپ کو 5ویں نمبر پر جو ہے وہ بنی ادوم ملے گی، اور دوم کے خلاف بھی جو ہے یہ آپ کو چیپٹر نمبر 49 میں اس کی 7ویں ورس سے 22ویں ورس تک جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ یہاں پر ادوم کے خلاف جو ہے نبوت کی۔ اور پھر
دمشق کے خلاف جو ہے وہ نبوت آپ کو ملے گی. یہ بھی چیپٹر نمبر 49 میں ہے اور یہ ورس نمبر 23 سے لے کر 27 تک آپ کو جو ہے ملے گی. 23 سے 27ویں آیت تک جو ہے دمشق کے قوم کے خلاف جو ہے آپ کو جو ہے وہ نبوت یہاں پر ملے گی. عرب کے خلاف پھر اس نے نبوت کی. آج بھی ہم جو ہے وہ عرب کے حصوں میں ہیں. بہت سے لوگ، بہت سی ملک ابھی بھی عرب میں ہیں اور عرب اب بھی موجود ہے. گو کہ عرب اب جو ہے وہ بہت بڑا تھا لیکن وہ مختلف ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی بحر عرب جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور عرب کے خلاف بھی جو ہے وہ یرمیہ نے نبوت کی. یہ آپ کو چیپٹر نمبر 49 میں ہی ملے گا اور اس کی 28ویں سے لے کر آیت نمبر 33 تک جو ہے یہ نبوت جو ہے وہ آپ کو ملے گی. الیام کے خلاف جو ہے وہ آپ کو نبوت ملے گی. یہ 49ویں باب میں ہے، کسی چیپٹر میں 34ویں سے لے کر اس باب کی آخری میں 39 ورس میں جو ہے وہ آپ کو نبوت میں، اور پھر بابل کے خلاف آپ کو نبوت ملے گی. اور بابل کے خلاف نبوت جو ہے وہ 50ویں اور 51ویں باب میں جو ہے وہ آپ کو نبوت ملے گی. اور پھر آخری چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 52 اور اس میں یروشلم کی تباہی کا تاریخی جائزہ آج جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اور اس طرح یہ 4 بڑے حصے یرمیہ کی کتاب کے جو ابواب کی تقسیم اور ان کی ہیڈنگز کے ساتھ تھے، میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور تھوڑا سا اس کے پس منظر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یرمیہ کی نبوتی خدمت براہ راست یہودا کی تاریخ کے آخری 40 سالوں کے دوران یہودا کی جنوبی سلطنت کے متعلق تھی. اور یہودا کو خدا کی آئندہ عدالت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے یرمیہ بار بار چلایا، لیکن لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے. یرمیہ یہودا پر بابلیوں کے ان حملوں کے گواہ کے طور پر زندہ رہا جن کا نتیجہ یہودا کے دارالحکومت یروشلم اور ہیکل کی تباہی تھا. خدا کے منصوبے کے مطابق یرمیہ کا فرض تھا کہ وہ قوم کے سامنے ان کی تباہی اور زوال کے آخری سالوں کے دوران نبوت کرتا. یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آنے والی تباہی اور سنجیدہ آگاہی سے بھری ہوئی ہے. یہاں پر ایک اور بات کوٹ کرتا چلوں، کئی بار خدام کو، چرچ پاسٹرز کو، رلکوس سے معمور ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی کلیسیا، اپنی چرچ کی فیملیز کے لیے، اور فیملیز میں کس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اور کئی بار یقین کریں آج کے جو پاسٹرز ہیں جب رلکوس انہیں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ آگے جا کر انہیں نہیں بتاتے. شاید وہ ڈرتے ہیں ہمارے چرچ سے لوگ نکل جائیں گے، ایک فیملی الگ ہو جائے گی. شاید یہ اچھی تائید دیتا ہے، اچھی اور جو ہے وہ کام میں ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن یقین جانیں ہمیں آج یرمیہ کے روح میں پل پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور جیسے کلام خدا میں نے آیت میں لکھا ہے، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ، اور ہمیں درست منادی کرنے کی ضرورت ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑی ریوائول، ایک بڑی بیداری سے جو پینٹیکاسٹلز ہیں وہ ابھی شاید خالی ہیں. ایک بڑی فصل نہیں کاٹی جا رہی ہے ابھی تک، اور اس کے لیے خدا کے کلام کی سچائیوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور حلم کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے. اس کتاب کا پس منظر جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور اس کتاب کے کا مقصد جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کتاب کا پرپس کیا ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے. اس کتاب کے لکھے جانے کے 3 جو وہ مقصد ہیں یا وجوہات جو ہیں
وہ ہیں کہ کس 3 بنیادی وجوہات پر یہ کتاب تحریر کی گئی۔ پہلی، یہ یرمیہ کی نبوتی خدمت اور پیغام کی دائمی روادار رویداری مہیا کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ خدا کے لوگوں کی عہد شکنی اور خدا کے خلاف لگاتار بغاوت کے نتیجے میں خدا کی عدالت کو آشکار کرتی ہے۔ نمبر 3، یہ حقیقی نبوت جسے خدا پرست پیغمبر نے بیان کیا کہ اصلیت اور اختیار کو ظاہر کرتی ہے، مینس کہ ان کی اصلیت کو ظاہر کرتی ہے اور خدا کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ یرمیہ کی کئی نبوتیں ان کی زندگی میں ہی پوری ہوئیں۔ ان کے آپ ریفرنسز اگر کوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 16ویں باب کی نامی آیت ہے، 20ویں باب کی 4تھی آیت ہے، 25ویں باب کی پہلی 4 آیات ہیں، 27ویں باب کی جو ہے وہ 19ویں ورس ہے۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی نبوتیں تھیں جو مقدس یرمیہ نے اسی دوران کی، اور اسی دوران جو ہے وہ اسی وقت بادشاہوں اور جو ہے وہ قوم کے درمیان آنے والے وقت میں جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ 27 کی 19 بتا رہا ہوں، 22 کی 28 ہے، اور 32 کی 10 ہے، 10 سے 13، پھر 34 کی 1 سے 5۔ اور پھر کچھ نبوتیں جو ہیں وہ مستقبل کے متعلق تھیں، جو کچھ تو تھوڑی دیر بعد پوری ہو گئی اور کچھ ابھی باقی پوری ہونا باقی ہیں۔ یہ 23ویں باب کی جو بھی نبوتیں باقی ہونا پوری ہیں ان کو آپ کوڈ کر سکتے ہیں۔ 23ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے جو نبوت ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ 30ویں باب کی 8ویں اور 9ویں ورس ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی نبوت۔ 31ویں باب کی 31ویں ورس ہے جو ابھی تک نبوت پوری نہیں ہوئی۔ 34ویں باب کی آیت نمبر 33 ہے جو ابھی تک جو ہے وہ پوری جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے نبوت۔ اور یہ وہ نبوتیں ہیں جو مقدس یرمیہ نے اس وقت میں کی، اور یہ آج بھی ہمارے دور میں ابھی پورا ہونا باقی ہیں، اور پتہ نہیں کہ ان نبوتوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ پائیں گے یا ہماری جو ہے وہ نسلیں جو ہے وہ دیکھیں گی۔ یہ 3 خاص مقصد ہیں اس کتاب کو لکھے جانے کے۔ اس وقت نبوتیں کی وہ اسی وقت پوری ہو گئیں، کچھ اس کے بعد پوری ہوئیں، اور کچھ جو ہیں اب ہماری زندگی میں پوری ہونے والی ہیں، اور کچھ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں جو ہے وہ پوری ہونے والی ہیں۔ اس طرح سے یہ کتاب اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے، اور پوری کی پوری بائبل کی صداقت کو جو ہے یرمیہ کی کتاب جو ہے وہ صداقت اور سچائی پر مبنی الہامی کتاب ثابت کرتی ہے۔ اور اکثر جب لوگ کہتے ہیں جی بائبل بدل گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ زبردست کتاب ہے، اور اس کی نبوتیں زبردست ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے اس کتاب کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ ہم خدا کے شکر کرتے ہیں خدا کے فضل کے لیے اور خدا کے رحم کے لیے۔ میں نے کتاب کا جو خاص مقصد تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر شیئر کر دیے ہیں، اور ابھی میں آپ کو جو ہے اس کے تھوڑے سے عملی اطلاق کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا عملی اطلاق ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اگر آپ یرمیہ ہوتے، خدا آپ کو کہتا آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں، کوئی پاکستان میں، کوئی انگلینڈ میں، جدھر بھی ہے، اور آپ جا کر ڈائریکٹ وزیر اعظم کے خلاف نبوت کریں، وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اسے کہیں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور آپ کے ساتھ اس طرح ہوگا، تو کیا یہ جرأت آج ہم میں سے کوئی کر سکے گا؟ یا ہم پہلے اپنی سیفٹی ڈھونڈتے رہیں گے، یا ہم اس بات کو ڈھونڈتے رہیں گے کہ آیا یہ میرا ذاتی خیال تو نہیں؟ لیکن مقدس یرمیہ کا روح والا شخص ہمیں چاہیے۔ آج پوری مسیحی قوم چاہے وہ پوری دنیا میں ہے، ان کی نوجوان جو نسل ہے وہ پس رہی ہے۔ مجھے کسی شخص نے پوچھا، شاید میں نے اس بات کو پہلے کوٹ کیا، مجھے کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے دلیر قوم کون ہے پوری دنیا میں، جو بڑی دلیر قوم ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ مسیحی قوم ہے۔ چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو کسی شخص نے کہا نہیں پاس صاحب آپ کی ریسرچ غلط ہے، پاس صاحب آپ کا تجربہ یہاں پر غلط ہے، آپ نہیں صحیح بیان کر رہے۔
دلیر قوم جو ہے وہ ہم نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی سب سے دلیر جو نیشن ہے وہ مسیح ہیں، کرسچن ہیں۔ کہتے ہیں جی کوئی دلیل دیں۔ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا کے چرچز دیکھ لو۔ میں نے کہا آدھے سے زیادہ چرچز، شاید 90% چرچز جو ہے وہ خالی پڑے ہیں۔ اور میں نے کہا جو قوم اپنے خدا سے نہیں ڈرتی وہ کسی دوسرے سے کیا ڈرے گی؟ تو اس لیے سب سے دلیر قوم گناہ میں اور جو ہے وہ مسیح قوم ہے۔ لیکن اینی ہو، یہ ایک تھاٹ تھی، خیال تھا جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا، اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس کا عملی اطلاق ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اگر آپ یرمیہ ہوتے ہیں یا میں یرمیہ کی جگہ اس وقت ہوتا تو ہمیں کیا کرنا ہے، یا اب خدا ہمیں یرمیہ والی روح دے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اپنے مذہبوں پر جھکیں گے؟ کیا ہم دعا روزہ میں قوم کے لیے بیٹھیں گے؟ کیا ہم گھٹنوں کو ٹیکیں گے؟ کیا ہم آنسو کو خدا کے حضور بہائیں گے؟ اور اگر ہم آنسو کو نہیں بہا رہے ہیں اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنے چرچ، اپنے پاسٹر کے لیے، تو پھر یہ علم فکر ہے۔ پھر سمجھ لیں کہ ہم بھی یہاں تو اسیری میں ہیں اور یہاں پھر اسیری میں چلے جانے والے ہیں۔ اور اس کا عملی اطلاق یرمیہ کی کتاب کا کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اپنی بلاہٹ کو پہچاننا ہے اور اپنی قوم کے لیے دعا روزہ کرنا ہے، اور ہر اس بات کو ترک کرنا ہے جو خدا کے نزدیک گناہ ہے۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہی میں خدا کی نزدیک اور قریب جا سکتا ہوں، خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کر سکتا ہوں۔ اس کتاب کو سروے کر کے اس کے متعلق علم لے کر، اور اب ہمیں وربلی کیا کرنا ہے، میں نے اس عملی اطلاق میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا ہے۔ سو یرمیہ کی کتاب کا جو سروے ہے وہ بھی آج یہاں پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سو خداوند مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور اگلی کلاسز میں ہم جو ہیں وہ بڑے دھیان سے